5 बजने वाली थी। ऑफिस की खिड़की से बाहर शाम फैल रही थी। उसने गर्मा गर्म कॉफ़ी का आखिरी घूंट भरा और हीटर बंद कर दिया। आज मामूल से ज़्यादा ठंड थी, लेकिन ये उसका रोज़ का मामूल था कि ऑफिस से निकलने से आधा घंटा पहले वो हीटर बंद कर देती थी, ताकि एकदम गर्म माहौल से जब बाहर ठंड में निकले तो कहीं बीमार ही ना हो जाए। उसका काम आज बहुत पहले ख़त्म हो चुका था, तो वह बहुत खुश और मुतमईन थी। उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट फैल गई। आगे वीकेंड था तो उसने सोचा कि वो घर जाकर खूब आराम करेगी। ये सोचते उसने अपनी टेबल पर बिखरी हुई चीज़ें समेटनी शुरू कर दी कि अचानक ही ऑफिस बॉय ने उससे एक फ़ाइल दी और कहा कि इस पर फ़ौरन डाटा एंट्री करनी है। तो उसने परेशानी से फ़ाइल की तरफ देखा और फिर बाजल के कैबिन की तरफ, जहाँ हल्की हल्की मध्यम रोशनी दिखाई दे रही थी। उसने आहिस्ता से ऑफिस बॉय की तरफ देखकर कहा, ऑफिस टाइम ख़त्म होने में सिर्फ आधा घंटा रह गया और ये आधे घंटे का वर्क तो नहीं है। तो ऑफिस बॉय ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं क्या कह सकता हूँ, बाजल सर का हुक्म है। तो उसने उकताए हुए अंदाज से फाइल पकड़ी और फटाफट काम करने लगी। उसके कुलीग आहिस्ता आहिस्ता अपना काम समेट रहे थे। ऑफिस का वक्त भी ख़त्म होने वाला था। आहिस्ता आहिस्ता उसके ऑफिस कॉलीग गुड बाय कहते हुए वहाँ से निकलने लगे। थोड़ी देर बाद उसका काम भी मुकम्मल हो चुका था। उसे सर उठाकर ऊपर देखा तो पूरे ऑफिस में सन्नाटा छाया हुआ था। सब जा चुके थे। उसने फाइल ऑफिस बॉय को दी और अपने हैंडबैग में ज़रूरी चीज़ें चेक की तो वो थक्कन से नढाल थी। लेकिन घर जाने की ख्वाहिश ने उसके अंदर फुर्तरी सी दौड़ा दी। वो उठने ही लगी थी कि अचानक इंटरकॉम के घंटे बजे और बादल की सख्त आवाज़ सुनाई दी, मेरे कैबिन में आओ अभी। तो हमना ने एक गहरी सांस ली और अपनी टेबल से उठी और हिचकिचाते हुए बादल के कैबिन की तरफ कदम बढ़ाए। उसने जो ही कैबिन का दरवाज़ा खोला तो एक मशहूर कुन तेज़ खुशबू उसके नाक से टकराई। वो इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुई तो उससे देखती बादल की आंखों में एक चमक सी उभरी। बैठो, बादल ने अपनी भारी आवाज़ में कहा। हमना खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। उसने सवालिया नज़र से बादल की तरफ देखा, जो चुपचाप उसकी तरफ देखे जा रहा था। तो वो पजल हो गई और गला खनगारते हुए झिझकते हुए बोली, सर आपने मुझे बुलाया था? आज रात एक पार्टी है, तुम मेरे साथ जाओगी। बादल ने हुक्माना लहजे में कहा। हमना हैरत से उसकी तरफ देखने लगी और बेकरारी से अपनी उंगलियां चटकाते हुए उसने अपनी नज़रें झुका ली। वो जानती थी कि बादल को ना सुनना कितना बुरा लगता है। उसका मजाज पल में तोला, पल में माशा था। इसलिए उसने इंतहाई मोहतात अंदाज इख्तियार करते हुए सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके हुक्म को रद्द करना आसान नहीं था। लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो किस जुमले से अपनी बात का आगाज़ करे। सोच कर उसके दिल में बेचैनी भरने लगी। बादल की निगाह से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव छुपे न रहे। उसके हाथ में मशरूब का गिलास था, जिसे वो छोटे छोटे घूंट भरते हुए उसे इतने गौर से तक रहा था कि उसके जिस्म की हल्की हल्की सी लर्जिश को भी महसूस कर सकता था। तभी वो ज़रा नर्म लहजे में बोला, एनी प्रॉब्लम हम ना, कुछ कहना चाहती हो? तो वो हिचकिचाए, मगर बादल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट देखकर उसके दिल को थोड़ी सी ढारस हुई। तो वो आहिस्ता से बोली, सर ऑफिस का वक्त ख़त्म हो चुका है और मेरा काम तो सिर्फ यही ऑफिस तक महदूद है। उसने ये बात बड़ी हिम्मत जमा करके उससे कही थी, मगर उसकी बात सुनकर बादल के चेहरे का रंग बदल गया। उसने अपनी कुर्सी से टेक हटाकर आगे की तरफ झुकते हुए कहा, शायद तुम ये बात भूल रही हो कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो, कोई अहम ऑफिस वर्कर नहीं। लिहाजा जहाँ मैं कहूँगा ना, जिस वक्त कहूँगा तुम्हें जाना पड़ेगा। हमना ने बेबसी से बादल की तरफ देखा। वो ये नौकरी खोना नहीं चाहती थी। ये नौकरी उसे बड़ी मुश्किल से मिली थी और यहाँ पर सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा था। इसलिए वो ना चाहते हुए भी यहाँ पर जॉब करने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि उसके घर के हालात ऐसे थे कि वो कहीं और नई जगह पर जॉब की ट्राई करने की पोजीशन में भी नहीं थी। उसकी आंखों में खौफ और बेचैनी साफ झलक रही थी। वो जानती थी कि बादल अपनी बात मनवाने में किसी भी हद तक जा सकता है। वो सर झुकाकर खामोश हो गई, लेकिन उसका दिल धड़क रहा था। लेकिन बादल के चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट फैल गई। वो अपनी कुर्सी से उठा और कमरे में चक्कर लगाते हुए बोला, सेक्रेटरी होने के नाते तुम्हें ये बात समझनी होगी कि तुम्हारा काम सिर्फ ऑफिस में नहीं है। इस ऑफिस में काम करने वाले और बहुत सारे लोग हैं और तुम उस ऑफिस के बॉस की सेक्रेटरी हो। इसलिए मुझे जहाँ भी जाना होगा ना, तुम्हें वहाँ मेरे साथ चलना पड़ेगा।
یہ میں تمہیں جاب دینے سے پہلے بتا چکا تھا۔ کیا تم نے ایگریمنٹ غور سے پڑھا تھا؟ باسل کا لہجہ بولتے بولتے کافی سخت تھا، تو وہ ایک دم سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھ کر بولی، جی سر، میں نے ایگریمنٹ پڑھا تھا اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ میرے روٹ پر چلنے والی بسیں اپنے مقررہ ٹائم پر آتی ہے۔ اگر میں لیٹ ہو جاؤں تو پھر آسانی سے گاڑی نہیں ملتی، اور سردیوں میں تو ویسے بھی رات جلدی ہو جاتی ہے، اس لیے گھر جاتے ہوئے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس میں مسئلے والی کیا بات ہے؟ میں واپسی پر تمہیں تمہارے گھر تک اتار دوں گا۔ تو اس کی آنکھوں میں اور بھی الجھن سی تیر گئی، کیونکہ وہ کوئی بہت اچھی سوسائٹی میں تو نہیں رہتی تھی، البتہ ایک انتہائی مڈل کلاس اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔ بازل کی بات سن کر وہ متفکر سی ہو گئی، تو وہ ایک دم بولا، اتنا گھبرانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تمہارے گھر کے مین اسٹاپ تک ڈراپ کر دیا جائے گا۔ تو حمدہ نے ہڑبڑا کر سوچا، یہ تو سوچ بھی پڑھ لیتا ہے۔ اسے گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر بازل نے اسے پکارا، مس حمدہ، اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں۔ لیکن اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، پورے 9 بجے آپ کو پک کر لیا جائے گا۔ بازل کے کیبن سے نکلنے کے بعد حمدہ آفس سے نکل آئی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں کئی سوالات گردش کر رہے تھے۔ آخر میں مجھے اپنی نجی پارٹیز میں زبردستی کیوں لے کر جا رہا ہے؟ کیا مصیبت ہے؟ ہر دوسرے روز ان پارٹیز نے تو جان نکالی ہے۔ وہ جتنا سوچتی جا رہی تھی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے پرس سے فون نکالا اور اپنی قریبی دوست صدف کو کال کی۔ صدف، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ سب خیریت تو ہے؟ صدف نے فکر مندی سے پوچھا۔ خیریت ہی تو نہیں ہے، آفس کے حالات بہت عجیب ہو رہے ہیں۔ آج پھر وہ نائٹ پارٹی پر جانے کا کہہ رہا ہے۔ کون؟ بازل سر؟ ہاں وہی، اور کون ہو سکتا ہے؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کروں تو کروں کیا؟ کیا پہلی سیکرٹری کے بھی یہی معاملات تھے؟ نہیں تو اس نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ وہ اور میں تو ساتھ ہی ساتھ نکلتے تھے۔ اس طرح پارٹی میں تو کبھی بھی وہ بازل سر کے ساتھ نہیں گئی۔ تو پھر یہ شخص مجھے کیوں ہر دوسرے دن پارٹی میں لے کر جاتا ہے؟ تو تم منع کر دو نا۔ کیسے منع کر دوں؟ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ ایک دو دفعہ کہا تو اتنا برا موڈ خراب ہو گیا ان کا کہ میں تو ڈر ہی گئی کہ کہیں مجھے نوکری سے ہی نہ نکال دیں۔ تمہیں تو پتہ ہے نا یہ بڑے لوگ کس قدر موڈی ہوتے ہیں، اور بازل سر تو ضرورت سے زیادہ موڈی ہیں۔ تو تم ابھی کدھر ہو؟ ابھی تو میں اپنے فلیٹ میں ہوں، 9 بجے نکلوں گی۔ میں نے سوچا تھا آج جلدی آفس کا کام ختم ہو گیا تو گھر جاؤں گی، آگے ویکنڈ ہے تو اس بار خوب آرام کروں گی۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میری مصیبتیں کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے صدف۔ ارے اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے؟ خود کو ریلیکس رکھو۔ اب ایسی کمپنیز میں بابس کی ماننی پڑتی ہے، کیا کریں؟ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ صدف اسے سمجھایا تو وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، صحیح کہہ رہی ہو تم صدف، مجبوری نہ ہو تو خدا کی قسم ایک دن بھی یہاں کام نہ کرو۔ اتنے عجیب انسان ہے کہ ذرا سی غلطی پر ٹھیک ٹھاک ڈانٹ دیتے ہیں۔ صدف نے اسے تسلی دی تو اس کا دل ہلکا ہو گیا۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے فوراً کپڑے نکالے اور پریس کرنے لگے۔ اسے اتنی تھکاوٹ تھی کہ اس نے کئی بار سوچا کہ اس پارٹی میں نہ آ جائے، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ اگر اس نے انکار کیا تو اس کے لیے دفتر میں مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ وہ بادل نخواستہ تیار ہونے لگی۔ ایک سادہ سی سیاہ میکسی پہن کر وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس کا دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اسے مضبوط بننا ہوگا۔ ٹھیک 8 بجے بادل کی گاڑی اس کے اپارٹمنٹ کے باہر آ چکی تھی۔ ڈرائیور نے دروازے پر دستک دی اور اسے گاڑی میں بیٹھنے کی درخواست کی۔ حمدہ نے خاموشی سے اپنا اپارٹمنٹ لاک کیا اور گاڑی میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر لی، جیسے اپنی اندرونی طاقت کو مجتمع کر رہی ہو۔ رات کے اندھیرے میں جگمگاتے ہوٹل کی روشنیوں نے ماحول کو خوابناک بنا دیا تھا۔ شیشے کے دروازے کے باہر ایک شاندار ہال تھا، جہاں مرد و زن قیمتی ملبوسات میں ملبوس تھے۔ کہکے، موسیقی اور کرسٹل گلاسز کی آوازوں سے ماحول میں جلترنگ پھیلی ہوئی تھی۔ حمدہ جو ہمیشہ سے کم گو تھی، اپنے سادہ سے لباس میں اس چمک دمک کے درمیان کسی اجنبی کی طرح کھڑی تھی۔ بازل کی نظر جو ہی اس پر پڑی تو وہ تو جیسے دل تھام کر رہ گیا۔ اتنی سادہ سے ڈریس پر بھی وہ افسانہ لگ رہی تھی کہ اس پر سے نظر ہٹانا ناممکن ہو گیا۔ برائے نام میک اپ کے باوجود وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی، خدا جانے اگر میک اپ کر لیتی تو کیا غضب ڈھاتی۔ وہ اسے سوچے چلا گیا۔ اتنے میں حمدہ کی نظر بازل سے ٹکرائی تو وہ کسی اجنبی کی طرح دوسری طرف دیکھنے لگا،
تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی، لیکن وہ بڑی بے نیازی سے اپنے کاروباری ساتھیوں سے گفتگو کرنے لگا، اور بظاہر اس کا انداز ایسے لگ رہا تھا جیسے ہمنا کا ہونا نہ ہونا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لیکن ہمنا کو اس کاروباری گفتگو سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ کھڑے کھڑے جب تھک گئی تو وہاں سے ہٹ کر کونے میں رکھی ہوئی کرسیوں پر جا کر بیٹھ گئی۔ اسے یہ سارا ماحول انتہائی مصنوعی لگ رہا تھا۔ یہاں لوگوں کے عجیب بناوٹی لہجے تھے جسے سن سن کر اسے شدید کوفت ہو رہی تھی۔ اسی دوران تیمور شاہ ہال میں داخل ہوا۔ وہ ایک بااثر کاروباری آدمی تھا جو اپنی خوش مزاجی اور چلاک باتوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ وہ بازل کا قریبی حریف تھا اور ہمیشہ موقع تلاش کرتا رہتا کہ بازل کے معاملات میں مداخلت کرے۔ جیسی اس کی نظر ہمنا پر پڑی، اس کے چہرے پر ایک دلچسپ مسکراہٹ آ گئی۔ مس بازل کی سیکرٹری، آج تو ماحول واقعی خاص ہے۔ تیمور منہ ہی منہ میں بڑبڑایا اور سیدھا ہمنا کی طرف بڑھ گیا۔ ہیلو خوبصورت خاتون، آپ اس پارٹی میں کتنی الگ اور منفرد نظر آ رہی ہیں۔ تیمور نے ایک دوستانہ مگر کسی حد تک چلاک مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہمنا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، لیکن تیمور کے قریب ہونے سے وہ بے چینی محسوس کرنے لگی۔ آج تو رات بھر آپ کی کمپنی سے ہم بے استفادہ کریں گے۔ نہیں، میں بس تھوڑی دیر تک چلی جاؤں گی، وہ جلدی سے بولی۔ ارے ایسی خوبصورت شام کو آپ جلدی جانے کا سوچ رہی ہیں؟ یہ زیادتی ہوگی مس ہمنا، اب یہاں تک آئی گئی ہیں تو کچھ ٹائم ہمیں بھی دیجیے، تیمور نے اصرار کرتے ہوئے کہا اور اسے گفتگو میں الجھانے کی کوشش کی۔ تو وہ پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بازل جو چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا تیمور اور ہمنا کو نوٹ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں سرد مہری سی اتر آئی۔ وہ جانتا تھا کہ تیمور انتہائی بدفطرت انسان ہے۔ ہمنا کے ساتھ اس کا اتنے قریب کھڑے ہونا اس سے اندر ہی اندر کھٹکنے لگا۔ یہ تیمور ہر موقع پر اپنی گھٹیا چالاکیوں سے باز نہیں آتا، بازل نے دل ہی دل میں سوچا۔ لیکن جب تیمور نے ہمنا کے قریب ہو کر فری ہونے کی کوشش کی تو بازل کے ماتھے پر ہلکی سی شکن نمودار ہوئی۔ وہ یہ دیکھنے لگا کہ ہمنا اس صورتحال کو کیسے سنبھالتی ہے۔ ہمنا جو پہلے اس ماحول میں خود کو اجنبی محسوس کر رہی تھی، اوپر سے تیمور کی حد درجہ فلرٹی باتوں نے پزل ہونے لگی۔ آئیے نا ہمارے ساتھ، ہم ذرا اوپر بالکنی میں چل کر بیٹھتے ہیں، وہاں سے سمندر کی لہریں خوبصورت لگتی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ہمنا کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا تو ہمنا نے کسمساتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا، سوری مسٹر تیمور، میں نہیں جا سکتی، آپ اپنی کمپنی کے لیے کسی اور کو لے جائیں، اس نے نرمی سے مگر واضح انداز میں کہا۔ لیکن تیمور اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، ارے مس ہمنا، آپ تو بہت سنجیدہ ہیں، ارے کبھی ہنس بھی لیا کریں، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زندگی کو انجوائے کیسے کیا جاتا ہے۔ ہمنا نے گہری سانس لی اور چاروں طرف نظر دوڑائی جیسے اسے مدد کی تلاش ہو۔ اس کے چہرے پر بے چینی بازل کو صاف دکھائی دے رہی تھی، اور یہ وہ لمحہ تھا جب بازل نے اپنی جگہ سے قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا اور اپنے مشروب کے گلاس کو میز پر رکھا اور سیدھا ان دونوں کی طرف بڑھا۔ تیمور، تم ہمیشہ مہمانوں کو اتنا گھیر لیتے ہو، یا آج کوئی خاص وجہ ہے؟ بازل کی آواز میں وہی دبدبا تھا جو ہمیشہ دوسروں کو خاموش کروا دیتا تھا۔ تیمور نے مڑ کر بازل کی طرف دیکھا اور ہمنا کا ہاتھ چھوڑ دیا، پھر ایک جلتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ارے بازل، میں تو صرف آپ کی سیکرٹری سے گفتگو کر رہا تھا، کیا غلط کیا میں نے؟ لیکن بازل اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ہمنا کے قریب ایسے جا کر کھڑا ہو گیا گویا ہمنا کے گرد غیر محسوس حفاظتی حصار قائم کر لیا۔ تم بہت ہی خوش قسمت ہو بازل کہ اتنی حسین لڑکی ملی ہے تمہیں، یہ لڑکی سیکرٹری ہے میری، تصحیح کر لو، بازل نے قدرے تیز آواز میں کہا تو وہ ایک دم سے کہکا لگاتے ہوئے بولا، ہاں ہاں وہی بات کروں، تم تو بس لفظ پکڑ لیتے ہو۔ بازل نے تیمور کو سخت نظروں سے دیکھا اور پھر ایک دم ہمنا کی طرف مڑ کر کہا، ہمنا تم میرے ساتھ چلو، یہاں اور بھی لوگ ہیں جن سے تمہیں ملواتا ہوں۔ تیمور نے اپنے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، ارے بھائی آپ تو بہت حساس ہو گئے، خیر اگلی بار آپ کی اجازت سے بات کروں گا۔ لیکن بازل نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور ہمنا کو لے کر ہال کے خاموش کونے کی طرف بڑھ گیا۔ تمہیں تیمور سے گفتگو کی ضرورت نہیں تھی، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سر میں نے کچھ نہیں کیا، وہ خود میرے پاس آیا تھا، ہمنا نے گھبرا کر جواب دیا۔ میں جانتا ہوں، لیکن آئندہ اس سے محتاط رہنا اور زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں،
یہ بہت جلدی فری ہو رہا تھا اور کسی جونگ کی طرح چپک رہا تھا۔ بازل نے لہجے میں ایک عجیب سی فکر محسوس ہو رہی تھی جو ہمنا کے لیے غیر متوقع تھی۔ سر یہ سب کچھ میرے لیے بہت عجیب ہے، ایک تیموری کیا، اس پارٹی میں تو ہر مرد ہی عجیب و غریب سا ہے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی بازل کو کہہ نہ پائی۔ بازل نے اس کی طرف دیکھا جیسے اس کی بے چینی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا۔ تم نے کچھ کھایا پیا ہے یا نہیں؟ تو اس نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ بھی پارٹی میں مزید رکنا چاہتا تھا لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے ہمنا کو چلنے کا کہا تو ہمنا نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ بازل کی باتوں میں کچھ ایسا تھا جو اس سے ہمیشہ الجھا دیتا تھا۔ شاید اس کا سخت رویہ یا پھر اس کی غیر متوقع فکر، لیکن ایک بات واضح تھی، بازل اس کے قریب کسی اور کی موجودگی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور یہ بات اسے آفس کے علاوہ یہاں پارٹیز میں بھی محسوس ہوئی۔ اتوار کی سپہر بازل کو اپنی کمپنی کی ایک میٹنگ کے سلسلے میں کسی کلائنٹ کے ساتھ ملاقات کے لیے ایک مشہور کیفیٹیریا جانا پڑا۔ کیفیٹیریا کا ماحول کافی پرسکون تھا، یہاں لوگ اپنی دنیا میں مگن نظر آ رہے تھے۔ بازل اپنی کلائنٹ کے ساتھ میز پر بیٹھا بات کر رہا تھا جب اچانک اس کی نظر ہمنا پر پڑی جو ایک کونے میں ایک لڑکے کے ساتھ کافی پیتے ہوئے خوش گپیاں کر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر بازل کے چہرے پر عجیب سا تناؤ سا آ گیا۔ یہ تو دفتر میں بڑی نیک پروین بنتی ہے، پارٹیز اٹینڈ کرتے اس کے جان جاتی ہے، اور یہاں دیکھو ہوٹلوں میں مزے کر رہی ہے۔ بازل کی سوچوں میں تلخی بڑھنے لگی، اس کا دماغ غصے سے بھڑکنے لگا اور اس کے لیے سب کچھ قبول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس منظر نے اسے مشتعل کر دیا۔ یہی وہ لڑکے جس نے میرے ساتھ اتنی رخائی دکھائی اور یہاں مزے لوٹ رہی ہے، اسے لگتا ہے کہ میں یہ سب کچھ برداشت کر لوں گا، بازل نے دل میں سوچا۔ اسے مزید وہاں بیٹھا نہ گیا اور وہ فوراً کیفیٹیریا سے نکل گیا۔ کیفیٹیریا میں ہمنا اپنے منگیتر سلیم کے ساتھ بیٹھی تھی جو کئی سال بعد بیرون ملک سے واپس آیا تھا اور واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ ہمنا خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے سلیم سے کہا کہ وہ یہیں پر اپنا کاروبار شروع کرے، واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا میں یہاں پر آ تو گیا ہوں لیکن گھر میں امی بہت خفا اور مجھے بار بار یہی کہہ رہی ہیں کہ واپس جاؤ، یہاں پر کچھ نہیں رکھا۔ تو وہ اس کی بات پر پریشان ہو کر بولی آخر خالہ چاہتی کیا ہے، یہاں پر کیوں کچھ نہیں رکھا؟ ہماری منگنی کو 5 سال ہو چکے، میں کب تک چاچی کے گھر میں رہوں گی؟ اب تو وہ بھی مجھے بہانے سے تانے دینے لگی ہے۔ خالہ کو یہ سب نظر کیوں نہیں آتا کہ اس لیے ہم دونوں کے انتظار کی سولی پر ٹانگ رکھا ہے؟ تم انہیں صاف صاف بتا کیوں نہیں دیتے کہ بس 1 ماہ کے اندر اندر ہماری شادی کر دیں؟ اتنی لمبی منگنی کون کرتا ہے؟ تو سلیم نے اس کی طرف دیکھ کر کہا میں تو امی سے کہتا ہوں لیکن وہ کہتی ہیں ہو جائے گی شادی بھی، پہلے بہنوں کی ہو جائے پھر تمہاری باری آئے گی، تو اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ تو سلیم کی باتیں سن کر ہمنا کو شدید غصہ آیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم مرد کی ذات ہو، بھلا خالہ تم پر اپنی مرضی کیسے مسلط کر سکتی ہیں؟ رہ گئی تمہاری بہنوں کی بات، تو ہم دونوں مل جل کر جب جاب کریں گے تو ان کی شادی کا بھی کوئی نہ کوئی سبب تو ہو جائے گا۔ لیکن میں تمہیں بتا رہی ہوں سلیم، اب میں مزید چچی کے گھر نہیں رہنا چاہتی، مجھ سے ان کی باتیں نہیں سنی جاتی، یا تو تم مجھ سے شادی کرو یا پھر یہ منگنی ختم کرو۔ تو وہ بولا فضول باتیں مت کرو، تمہارے نزدیک کیا منگنی کوئی گڈے گڈی کا کھیل ہے؟ میرے نزدیک تو یہ کھیل نہیں ہے، لیکن خالہ سے کھیل بنانے پر تل گئی ہیں، انہیں میرا کوئی خیال نہیں، میرے سر پر والدین کا سایہ نہیں ہے، میں پرائے گھر میں 5 سالوں سے اپنے گھر بسانے کے خواب دیکھ رہی ہوں، کب تک چچی کے گھر میں بیٹھوں گی؟ یہ تم لوگوں کو احساس ہونا چاہیے۔ تو کیا ہم نے احساس نہیں کیا؟ اگر احساس نہ ہوتا تو کب کی منگنی ٹوٹ چکی ہوتے۔ ہاں بھائی سلیم صاحب، احسان ہے تم لوگوں کا جو مجھے یتیم کے ساتھ ابھی تک اپنا رشتہ استوار کر کے رکھا ہے۔ تم اتنی تلخی کی باتیں کیوں کرتے ہو ہم یہاں کیا اس لیے جمع ہوئے کہ ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ کر اٹھے؟ لڑائی جھگڑے کی باتیں تم کر رہے ہو سلیم، میں نے تو تم سے ایک لاجک بیان کی ہے، لیکن تم لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے، تو میں کیا کروں؟ اچھا کچھ نہ کچھ کر لیں گے، تم پریشان مت ہو۔ تم بتاؤ کیا لوگی؟ میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا، میں تو آج اس لیے تم سے ملنے کے لیے آئی تھی کہ ہمارے رشتے کو کوئی معاملہ حل ہو، لیکن تم تو سنجیدہ نظر ہی نہیں آ رہے۔ میں کب تک اپنی تنخواہ چچی کے اپارٹمنٹ کی قسطیں پوری کرنے پر ضائع کرتی رہوں گی؟ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی چچی کا منہ ٹھیک نہیں رہتا۔ مجھے تو اس دن کا ڈر لگ رہا ہے جس دن اپارٹمنٹ کی قسطیں پوری ہوئیں اور کاغذات چچی کو مل گئے تو انہوں نے تو آنکھیں ماتھے پر رکھ لینی ہے، پھر پتہ نہیں وہ مجھے اس اپارٹمنٹ میں رہنے بھی دیں گی یا نہیں۔
اچھا تم پریشان نہیں ہو، میں امی سے بات کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی تو اس مسئلے کا حل نکل ہی آئے گا۔ اللہ کرے کہ یہ مسئلہ جلد از جلد حل ہو جائے سلیم، ورنہ میرے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ تو تم ہاسٹل کیوں نہیں شفٹ ہو جاتی ہو؟ سلیم کی بات پر حمنا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، لیکن پھر خاموش ہو گئی۔ اسے سلیم کی بات سن کر عجیب سا لگا کہ یہ کس قسم کا منگیتر ہے کہ جو اسے ہاسٹل جانے کے مشورے تو دے رہا، لیکن عزت سے بیاہ کر اپنے گھر لانے کی بات نہیں کرا۔ اس کا دل بیٹھے بیٹھے ہی بوجھل ہو گیا۔ پھر اسے کچھ بھی وہاں کھایا پیا نہیں گیا، حالانکہ سلیم کی فرمائش پر اچھی خاصی چیزیں اس نے منگوا لی تھی اور پیمنٹ بھی اس نے اپنی طرف سے کی، لیکن اسے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا گیا اور وہ جلدی اٹھ کر گھر آ گئی۔ تو اسے دیکھتی چچی نے انتہائی برا سا منہ بنا کر کہا، کم از کم چھٹی والے دن تو گھر ٹک جایا کرو، 100 کام ہوتے ہیں، میں اکیلی جان کہاں تک ان کاموں پر پورا اتروں۔ تو ہمنا نے چادر اتاری اور فوراً بغیر کچھ کہے گھر کے کاموں میں لگی، لیکن اس کا ذہن مستقل سلیم کی وجہ سے الجھا ہوا تھا۔ اگلے دن دفتر کا ماحول پہلے جیسا نہیں تھا۔ ہمنا نے جیسے ہی دفتر میں قدم رکھا، اسے محسوس ہوا کچھ عجیب سا ہو رہا ہے۔ آفس میں سب کچھ سام سنگا ہوا تھا، کوئی کسی سے بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ فضا میں ایک عجیب تناؤ محسوس ہو رہا تھا۔ جب وہ اپنی میز پر پہنچی تو بازل نے اسے اپنے کیبن میں بلایا۔ مس ہمنا، فوراً اندر آئیں، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ ہمنا جیسے ہی کیبن میں داخل ہوئی، بازل کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھ کر گھبرا سی گئی۔ چلو میرے ساتھ، یہ کہہ کر وہ اپنی سیٹ سے اٹھا تو وہ بھی اس کے پیچھے لگ گئی۔ بازل آفس کے ساتھ ملحقہ کمرے میں آیا تو ہمنا دروازے کے اندر داخل ہو کر وہیں رک گئی۔ تو بازل اسے دیکھ کر بولا، کیا ہوا، اندر آؤ اور دروازہ بند کر دو۔ تو وہ جھجک کر پیچھے ہٹی۔ سر آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیوں، یہاں کیا مسئلہ ہے؟ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے بازل نے الٹا سوال کر ڈالا تو وہ پریشان ہو کر بولی، میرا مطلب ہے کہ آپ تو کہہ رہے تھے یہاں کوئی میٹنگ ہے، لیکن یہاں تو کوئی نہیں۔ ہاں تو ضروری ہے کہ ہر بار میٹنگ لوگوں کے ساتھ ہو؟ کیا ہم دونوں میٹنگ نہیں کر سکتے؟ وہ انتہائی عجیب انداز میں بولا۔ تو ہلکا ہلکا سا غصہ ہمنا کی آنکھوں میں پیدا ہونے لگا اور وہ ایک دم سے بولی، یہ آپ کیسی فضول باتیں کر رہے ہیں سر؟ تو بازل بھی اسی ٹون میں بولا، میں کیسی باتیں کر رہا ہوں؟ تم ہی مجھے سمجھا دو۔ دفتر میں تو تم اتنی نیک بننے کی کوشش کرتے ہو جیسے دنیا کی سب سے ذمہ دار انسان ہو، اور باہر ہوٹلوں میں لڑکوں کے ساتھ گل چھڑے اڑاتی ہو۔ ہمنا کو یہ سن کر شدید دھچکا لگا۔ وہ حیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بازل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ معاف کیجیے گا مسٹر بازل، لیکن آپ مجھ پر اس طرح کے الزامات نہیں لگا سکتے۔ میں اپنی ذاتی زندگی میں کیا کرتی ہوں یہ میرا حق ہے، اور اس کا میرے کام سے کوئی تعلق نہیں۔ بازل نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، حق؟ تم اپنے حق کی بات کر رہی ہو؟ دفتر میں تم خود کو ایک پروفیشنل اور سادہ مزاج لڑکی کے طور پر پیش کرتی ہو، اور باہر تمہارا یہ انداز، یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا مس ہمنا۔ ہمنا نے گہری سانس لی اور مضبوط لہجے میں کہا، میں صرف اپنے کام سے کام رکھتی ہوں مسٹر بازل، آپ کو میرے کردار پر بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں اس دفتر میں اپنی صلاحیتوں کی بنا پر ہوں، نہ کہ کسی کے احسان کی وجہ سے۔ بازل نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہی تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے مس ہمنا، تم خود کو بہت زیادہ قابل سمجھتی ہو، لیکن یاد رکھو یہ میرا دفتر ہے اور یہاں سب کچھ میری مرضی سے ہوتا ہے۔ اس کے اتنے قریب آ چکا تھا کہ وہ دیوار سے جا لگی۔ ہمنا نے کھسک کر اس کے پاس سے نکلنا چاہا مگر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ تو ہمنا کی سانس اوپر کی اوپر رہ گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے بازل کی طرف دیکھنے لگی جو کسی شکار کی طرح اسے تکیے جا رہا تھا۔ آپ نے دروازہ کیوں بند کیا؟ کھولیں سے۔ بازل اس کے مزید قریب آیا اور اس کے گالوں پر بکھری بالوں کی لٹ اپنی انگلی سے ہٹاتے ہوئے بولا، اتنی جلدی بھی کیا ہے، چلی جانا۔ تو ہمنا بری طرح سے ڈر گئی اور رونے لگی۔ ہمنا کو روتا دیکھ کر بازل ایک دم سے پریشان ہو گیا اور ایک دم پیچھے ہٹا، اور اس نے غصے سے میز پر رکھا گلدان زور سے نیچے پھینکا تو وہ ایک چھڑاکے سے ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ تو ہمنا گلدان کا حشر دیکھ کر لرزنے لگی۔ اتنے میں ہمنا کے موبائل کی رنگ ٹون بجنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ موبائل اٹھاتی، بازل نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ اسکرین پر نظر ڈالی تو اس پر سویٹ فیونسے کے الفاظ جگمگانے لگے۔ فیونسی؟ کون ہے یہ؟ کیا لگتا ہے تمہارا؟ بازل نے دہاڑ کر پوچھا۔ تو وہ گھبرا کر بولی، منگیتر ہے میرا۔ منگیتر؟ کب ہوئی منگنی؟ ہمنا کو بازل کے بعد جیسے کنویں میں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تو وہ ایک دم سے بولی، 5 سال ہو چکے ہیں۔ ارینج یا لو؟ ارینج۔ جب میری امی ابا زندہ تھے تو اس وقت میری اور سلیم کی منگنی ہوئی تھی۔
کیا تم اس سے محبت کرتی ہو؟ تو اس نے انتہائی جھجکتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا تو بازل نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ شدید اذیت میں آ چکا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور ہمنا سے کہا کہ وہ جا سکتی ہے۔ کھلا دروازہ دیکھ کر اسے یقین نہ آیا، لیکن بازل اس کی طرف سے کمر موڑ کر کھڑا تھا، تو ہمنا بھاگ کر اس کمرے سے باہر نکلی۔ اس کی سانس بری طرح سے پھول چکی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا وہ خیر و عافیت اور عزت کے ساتھ بازل کی پناہ گاہ سے نکلی ہے۔ اس کے کیبن سے نکلتے نکلتے ہمنا نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ اب مزید یہاں پر نوکری نہیں کرے گی، بلکہ آج یہ استعفیٰ دے دے گی، کیونکہ اس سے کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ بازل اسے پسند کرنے لگا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے اقرار نہیں کیا، لیکن وہ بازل کے رویے سے شدید ڈر گئی تھی۔ جانے کیوں اسے لگا کہ وہ سلیم کو کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ یہ سوچ کر اسے جھرجھری سی آ گئی۔ ہمنا جب بازل کے غصے اور تلخ رویے کے بعد اپنے کیبن میں پہنچی تو اس کی سانسیں بے ترتیب تھی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے دھند چھا چکی تھی۔ اس نے محسوس کیا وہ دفتر کے ماحول میں مزید کام کرنے کے قابل نہیں رہی۔ اپنی میز پر بیٹھ کر اس نے پانی پینے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ گلاس بھی تھامنا مشکل ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور ایک فیصلہ کیا، مجھے یہ نوکری فوراً چھوڑنی ہوگی۔ اس نے کاغذ اٹھایا، قلم پکڑا اور اپنے استعفے کے الفاظ لکھنے لگی۔ میں ذاتی وجوہات کی بنا پر یہ نوکری فوراً چھوڑ رہی ہوں۔ اپنا استعفیٰ مکمل کر کے اس نے گہری سانس لی، اپنا بیگ اٹھایا اور آفس بوائے کو ریزائن دیتے ہوئے کہا، یہ فائل بازل صاحب کو دے دینا۔ جو کہتے ہوئے وہ دفتر سے باہر نکلی اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی سڑک پر آ گئی۔ اس کے دل و دماغ میں ایک طوفان برپا تھا۔ بار بار بازل کے الفاظ اور اس کو کمرے میں بلانا جب اسے یاد آ رہا تھا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچی تو سامنے چچی کو دیکھ کر اس کا دل مزید بچ گیا۔ چچی کچھ دن پہلے اپنے مائکے گئی ہوئی تھی اور ہمنا کو سکون کا احساس تھا کہ وہ گھر میں موجود نہیں ہے، لیکن آج وہ دوبارہ واپس آ چکی تھی۔ چچی کا رویہ ہمیشہ سے ہمنا کے لیے حکمانہ تھا۔ ان کا یہی ماننا ہے کہ ہمنا اس گھر میں تبھی رہ سکتی ہے جب وہ کمائی کرے اور اپنی تنخواہ کا بڑا حصہ کر کے اخراجات میں دے۔ چچی نے ہمنا کو دیکھتے ہی آنکھیں سکیڑ لیں۔ تم آج دفتر نہیں گئی؟ گھر پر کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے دروازے پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے پوچھا۔ ہمنا جانتی تھی کہ اگر وہ کچھ بھی کہے گی تو چچی کا رویہ مزید سخت ہو جائے گا۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا، میں نے نوکری چھوڑ دیا، لیکن جلدی کسی اور جگہ نوکری مل جائے گی۔ چچی نے یہ سن کر سینے پر ہاتھ مارا اور چیخنے لگی، آئے ہائے ہائے، یہ کیا کیا تم نے؟ اتنی اچھی نوکری تھی، اتنی تنخواہ مل رہی تھی، تم آخر ایک جگہ ٹک کر کام کیوں نہیں کر دی؟ کیا سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ چچی کی باتوں میں صرف لالچ تھا۔ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ ہمنا نے نوکری کیوں چھوڑی۔ ان کا مسئلہ صرف یہ تھا کہ گھر کا خرچہ کہاں سے آئے گا۔ ارے ایسے کون سے سرخاب کے بل لگے ہیں جو تمہیں ہر جگہ مسئلہ ہو جاتا ہے؟ چچی نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ ہمنا نے تحمل سے جواب دیا، چچی میں نے صدف سے بات کی ہے، وہ جلدی میرے لیے کوئی اور نوکری ڈھونڈ دے گی۔ چچی نے منہ بنایا اور جھنجھلاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ ہمنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اس گھر میں صرف ایک مشین کی طرح ہے، جس کی اہمیت صرف اس وقت تک ہے جب تک وہ کمائی کر رہی ہو۔ چچی کی باتوں نے ہمنا کو مزید پریشان کر دیا۔ وہ سوچنے لگی اگر وہ کسی ہاسٹل میں رہنے چلی جائے تو کم از کم اسے اس تلخ ماحول سے نجات مل جائے گی، لیکن فوراً ہی حقیقت سے جھنجھوڑا، میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، ہاسٹل کا کرایہ کہاں سے دوں گی؟ اس کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے، لیکن آنسو بھی جیسے خشک ہو چکے تھے۔ اب وہ یہ سب سوچ رہی تھی کہ اچانک اس کے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اسکرین پر نمبر دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ کال دفتر سے آ رہی ہے۔ اس نے فوراً کال کاٹ دی، لیکن چند سیکنڈ بعد دوبارہ فون بجنے لگا۔ یقیناً بازل ہوگا، ہمنا نے دل میں سوچا۔ اس نے مسلسل 3 بار کال کاٹی، لیکن فون کی گھنٹی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آخر کار اسے ایک میسج موصول ہوا۔ ہمنا نے میسج کھولا اور جو کچھ اس میں لکھا تھا اسے پڑھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ آپ کا ریزائن قبول نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آپ کے ذمہ کچھ اہم فائل ورک باقی ہے۔ جب تک یہ مکمل نہیں ہوگا آپ کو سیلری بھی نہیں دی جائے گی اور نہ ہی واجبات کی ادائیگی ہوگی۔ یہ پیغام پڑھ کر ہمنا کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی سانسیں تیز ہو گئی اور دل دھک دھک کرنے لگا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ وہ خود سے بولی، کیا مجھے دوبارہ وہاں جانا پڑے گا؟ کیا دوبارہ بازل کا سامنا کرنا پڑے گا؟ یہ سوچ کر ہمنا کی حالت خراب ہونے لگی۔
وہ ایک ایسے دائرے میں پھنس چکی تھی جہاں سے نکلنا ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ دفتر جانا اس کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر وہ فائل ورک مکمل نہیں کرے گی تو اس کی تنخواہ اور واجبات نہیں ملیں گے۔ ہمنا کو اندازہ تھا کہ یہ سب بازل کی ایک چال ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا استعفیٰ اس لیے مسترد کر دیا گیا ہے تاکہ اسے دوبارہ دفتر آنا پڑے اور وہ بازل کے ہاتھوں مجبور ہو جائے۔ میں کیا کروں؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ہمنا نے فیصلہ کیا کہ وہ ہار نہیں مانے گی۔ مجھے وہاں جانا پڑے گا، لیکن میں کسی کے دباؤ میں نہیں آؤں گی۔ میں صرف اپنے کام کے لیے جاؤں گی اور جلد از جلد اسے مکمل کر کے وہاں سے نکل جاؤں گی۔ اگلے دن ہمنا جب دفتر پہنچی تو اس نے جیسے ہی اپنے ڈیسک پر بیٹھ کر معمول کے مطابق اپنا کام شروع کیا، اچانک اس کے سامنے ایک بڑی فائلوں کا ڈھیر لگا دیا گیا۔ یہ سب کام 2 دن کے اندر مکمل ہونا ضروری ہے، اکاؤنٹنٹ نے سخت لہجے میں کہا، جیسے کہ یہ کوئی معمولی بات ہو۔ ہمنا نے حیرت سے سر اٹھایا اور کہا، 2 دن؟ یہ تو ناممکن ہے۔ اکاؤنٹنٹ نے اس کے رد عمل کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، یہ باس کا حکم ہے، اور ہاں، اگر یہ کام بر وقت مکمل نہ ہوا تو تمہاری سیلری اور واجبات روک دیے جائیں گے۔ یہ سن کر ہمنا کے بدن میں کپ کپی دوڑ گئی۔ اس کے لیے سیلری کا رکنا کسی سزائے موت سے کم نہیں تھا۔ اس کی تنخواہ نہ صرف اس کی اپنی ضروریات پوری کرتی تھی، بلکہ چچی کے گھر رہنے کا انحصار بھی اسی سیلری پر تھا۔ اس نے فائلوں کو غصے کے ساتھ دیکھا اور دل میں کہا، یہ ایک نئی آزمائش ہے، لیکن مجھے اس سے نکلنا ہوگا۔ شام کو جب ہمنا گھر پہنچی تو چچی نے اس کا اتنا خوشی سے استقبال کیا کہ وہ حیران رہ گئی۔ پھر وہ گلے مل کر بولی، آج تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وہ تو ان کا منہ دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے چچی؟ سب خیریت تو ہے؟ اسے چچی کی خوشی کی سمجھ ہی نہیں لگ رہی تھی۔ یہ وہی چچی تھی جو ہمیشہ تلخ اور سنجیدہ رہتی تھی، مگر آج ان کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ چچی خوشی سے بولی، ہمنا، تمہارے دفتر کے باس مسٹر بازل کا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے۔ انہوں نے شام تک جواب دینے کو کہا ہے۔ یہ خبر سن کر اس کے دماغ میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ حیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات نے اسے گھیر لیا۔ شام تک کا کیا انتظار کرنا چچی؟ آپ ابھی انہیں فون کر کے انکار کر دیں۔ ہمنا نے بے چینی سے کہا۔ چچی جو اپنے دل میں خوشیوں کے نئے خواب دیکھ رہی تھی، یہ سن کر دنگ رہ گئی۔ ارے کیوں گھر آئی ہوئی نعمت کو ٹھکرا رہی ہو؟ وہ سلیم نے کھٹو تمہیں کیا دے گا؟ اگر وہ اتنا قابل ہوتا تو کب کا تمہیں بیاہ کرنا لے جاتا۔ اس کی تو اپنے گھر میں عزت ہی نہیں ہے۔ وہ تمہاری اپنے گھر میں کیا عزت کروائے گا؟ یہ تو تمہارے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ ہمنا نے گہری سانس لی اور آہستہ سے بولی، میں ان سے شادی نہیں کروں گی۔ چچی آپ برائے مہربانی انہیں فون کر کے بتا دیں تاکہ وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے۔ یہ کہہ کر ہمنا وہاں رکی نہیں اور فوراً ہی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اگلے دن ہمنا دفتر پہنچی۔ کام کا بوجھ پہلے سے زیادہ محسوس ہو رہا تھا، مگر اس نے خود کو مضبوط رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے ہمت ہار دی تو اس کی زندگی مزید پیچیدہ ہو جائے گی۔ دوپہر کے قریب دفتر میں ایک اعلان ہوا کہ تمام ملازمین کو کانفرنس ہال میں میٹنگ کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ خدا جانے کیسی میٹنگ ہے، ہمنا نے دل میں سوچا اور فوراً کانفرنس ہال کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ ہال میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ وہاں صرف بازل موجود تھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے فوراً پلٹ کر جانے کی کوشش کی، مگر بازل نے اس کا راستہ روک لیا۔ مسٹر بازل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اپنے دروازہ کیوں لوک کیا؟ ہمنا نے غصے سے کہا۔ اس کے چہرے پر غم و غصے کا امتزاج تھا۔ بازل نے اسے سرد نگاہوں سے دیکھا اور کہا، تم نے میرے رشتے کے بارے میں انکار کیوں کیا؟ ہمنا نے خود کو مضبوط رکھتے ہوئے کہا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میری منگنی ہو چکی ہے اور میں اپنے منگیتر سلیم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ بازل نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ تمہاری منگنی ہو چکی ہے یا تم کسی سے محبت کرتی ہو۔ میں تمہاری ہاں چاہتا ہوں اور یہ ہاں مجھے ہر قیمت پر چاہیے۔ ہمنا کا دماغ تیز رفتاری سے چل رہا تھا، لیکن اس نے اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے کہا، اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ بازل نے گہری سانس لی اور قریب آتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، تمہارے پاس کل تک کا وقت ہے۔ اگر تم نے کل تک ہاں نہیں کی تو پھر تم خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر بازل نے دروازہ کھولا اور کمر موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اب تم جا سکتی ہو، مگر کل تک فیصلہ کر لینا۔ ہمنا تیزی سے کانفرنس ہال سے باہر نکلی اور اپنے کیبن میں واپس آ گئی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ یہ آدمی کیا چاہتا ہے؟ یہ کب تک میرے راستے میں رکاوٹ بنتا رہے گا؟
ہم نہ جانتی تھی کہ بازل اپنی ضد میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس کے دل میں سلیم سے محبت کا جذبہ تھا، سب سے بڑھ کر 5 سالہ منگنی کو تو وہ کیسے کوڑے میں ڈال کر ایک امیر زادے سے شادی کر سکتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ سلیم اتنا امیر نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی نوکری یا کاروبار ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کے ساتھ خوش رہ لے گی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور آنکھیں بند کر لی۔ وہ ابھی تک سلیم کے ساتھ اپنی 5 سالہ منگنی کے خواب کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ ہمنا کے دل میں ایک پختہ یقین تھا کہ جلدی سلیم اسے بیاہ کر لے جائے گا، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ اس کا یہی یقین چکنا چور ہو گیا۔ سلیم نے اچانک اس سے منگنی توڑ دی۔ یہ فیصلہ ہمنا کے لیے ایک صدمے سے کم نہیں تھا۔ 5 سالہ رشتہ اتنی آسانی سے ختم کر دینا اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ کئی دن تک اس صدمے کو قبول نہیں کر سکی۔ اس کے دل میں بے شمار سوالات جنم لے رہے تھے، مگر سلیم کے اس اقدام کی کوئی واضح وجہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب کیوں ہوا۔ یہ جاننے کے لیے وہ خالہ کی طرف گئی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو اس کا دل اچانک دھڑکنے لگا۔ خالہ کے گھر کے باہر ایک نئی چمچماتی ہوئی کار کھڑے ہوئے تھے، لیکن جب اس نے گاڑی کے اندر سے خالہ کی بیٹیوں اور خالوں کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ جیسے ان سب کی نگاہ ہمنا پر پڑی تو ان سب نے بغیر کسی سلام و دعا کے اس کی طرف سے نظریں پھیر لیں۔ وہ تیزی سے اندر چلے گئے۔ یہ رویہ ہمنا کے لیے حیران کن تھا۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ انہوں نے ہمنا کو دیکھ لیا تھا لیکن اسے اندر آنے کو نہیں کہا۔ ہمنا تھوڑی دیر تک دروازے پر کھڑی رہی، پھر خود پر جبر کر کے اس نے گھر کے اندر قدم رکھا تو گھر کا نقشہ اسے کافی تبدیل نظر آنے لگا۔ گھر کے اندر ٹائلیں لگائی جا رہی تھی، باہر صحن میں مہنگے صوفے کارپیٹ رکھے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر وہ شدید حیران ہوئی کہ آخر راتوں رات ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا کہ گاڑی بھی لے لی اور یہ سب بھی۔ اسی حیرانگی میں جیسی وہ اندر پہنچی کہ اچانک سلیم کی آواز سنائی دی، امی یہ دیکھیں، بازو نے جو کہا تھا سچ کر دکھایا۔ اس نے میرے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپیہ بھیج دیا۔ یہ الفاظ ہمنا کے دل میں جیسے تیر کی طرح لگے۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ سلیم اندر سے خوشی خوشی باہر نکلا، مگر جب اس کی نظر ہمنا پر پڑی تو وہ ٹھٹک کر اچانک رکا۔ اس نے ایک دم ہمنا سے نظر چرائی اور پھر چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی۔ ہمنا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور اس نے سلیم کی طرف دیکھ کر کہا، میں تو سمجھی تھی کہ تم غریب ضرور لیکن خوددار ہوگے۔ ہم رکی سکی کھا کر بھی گزارا کر لیں گے، لیکن میں نہیں جانتی کہ تم اس قدر لالچی ہو کہ اپنی محبت کا سودا کرتے ہوئے بھی تم نہیں چونکے۔ شکر ہے اللہ کا کہ تم سے میری شادی نہیں ہوئی، ورنہ تم شادی کے بعد بھی میرا سودا کر سکتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ فوراً وہاں سے باہر نکل آئی۔ اس کا دل چیخیں مار رہا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ کہیں کسی گاڑی کے نیچے آ کر اپنی جان دے دے۔ وہ مین روڈ پر چل رہی تھی کہ ایک سیاہ مرسڈیز اس کے بالکل قریب آ کر رکی اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا تو اس نے حیرت سے گاڑی کے اندر جھانکا اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بازو کو بیٹھے دیکھا تو اس کی جان جل گئی اور ایک دم سے اندر بیٹھ گئی۔ پھر غصے سے بولی، یقیناً تمہیں میرا گھر برباد کر کے چین مل گیا ہوگا۔ تم سلیم کو اپنے پیسوں سے خرید سکتے لیکن مجھے نہیں۔ لیکن یہ سب کر کے تمہیں کیا ملا مسٹر بازل؟ بازل نے اس کی طرف ہمدردی سے دیکھا اور کہا، تمہیں تو بڑا دعویٰ تھا اپنی محبت پر، کیا ہوا؟ وہ تو چند پیسوں کی عوض تمہاری محبت سے 10 خبردار ہو گیا۔ کیا یہ ہوتی ہے محبت؟ اسے تمہاری آفر ملتے ہی اپنی محبت بیچ ڈالے، لیکن یقین کرو کہ تمہیں میری محبت کبھی نہیں ملے گی۔ ہمنا بے آواز رونے لگی۔ بازل نے اس کے درد کو سمجھا اور کہا، جب ایک شخص تم سے سرے سے محبت ہی نہیں کرتا تھا تو تم ایسا دعویٰ کیوں کر رہی ہو کہ اس نے اپنی محبت بیچ ڈالی؟ محبت کبھی بھی بیچنے والی چیز نہیں ہوتی۔ اگر سلیم کو تم سے محبت ہوتی تو اس کے سامنے اگر قارون کا خزانہ بھی ہوتا نا تو وہ اسے قبول نہ کرتا۔ شکر کرو کہ تم خود غرض انسان سے بچ گئے ہو۔ مسٹر بازل یاد رکھو، یہ جو کچھ تم نے کیا ہے نا، اس کے باوجود بھی میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ تم مجھ سے شادی کرو یا نہ کرو، میں ساری زندگی تمہارا انتظار کروں گا، کیونکہ میری محبت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ میں چاہتا تو زبردستی بھی تمہارے ساتھ کر سکتا تھا، لیکن کیا کروں کہ مجھے تم سے سچی محبت ہو گئی۔ میں تمہیں کوئی نقصان، کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ اس محبت نے مجھ جیسے پاورفل انسان کو بھی بے بس بنا ڈالا ہے۔ اس نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا تو ہمنا سے مزید وہاں بیٹھا نہ گیا اور وہ گاڑی سے اتر گئی۔ اس نے فوراً ہی آفس سے ریزائن کر دیا اور اسکول میں جاب کر لی۔ چچی کا گھر چھوڑ کر اس نے صدف کے ساتھ ہی ہاسٹل میں کمرہ کرائے پر لے لیا اور وہاں اپنی زندگی گزارنے لگی۔
بازل ہر دوسرے دن اسے ملنے کے لیے ہاسٹل آتا، لیکن وہ ملنے سے انکار کر دیتی۔ ایک دن صدف نے اسے ڈانٹا کہ تم اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ تم اس شخص کی محبت کا ماتم کرتے ہوئے اپنی زندگی تنہا گزاری ہو، جیسے تم سے سرے سے محبت ہی نہیں تھی، اور جو تمہاری محبت میں پاگل ہو کر یہاں ہاسٹل ہر روز آتا ہے، تم اس کی قدر ہی نہیں کر رہی۔ تو جانے کیوں پہلی بار حبنا کو صدف کی بات اپنے دل پر جا کر لگی۔ وہ سوچنے لگی کہ صدف نے کتنی سچی بات کی ہے۔ اگلی بار جب بازل ملنے آیا تو اس نے ملنے سے انکار نہیں کیا۔ حبنا نے اسے پرسکون لہجے میں پوچھا، کیا آپ ابھی بھی شادی کی انگوٹھی اپنی جیب میں لیے پھرتے ہیں؟ بازل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں، اور یہ انگوٹھی صرف تمہارے لیے ہے، اس کی حقدار اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر حمنا کا دل بھر آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو بازل کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے خوشی سے انگوٹھی حمنا کی انگلی میں پہنائی۔ میں تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دوں گا حمنا، بازل نے محبت سے کہا۔ تو حمنا نے مسکرا کر بولی، میں جانتی ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ ہوگی۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا طویل وقفہ آیا، مگر ان کے دل محبت اور احترام سے ایک ہی تال پر دھڑک رہے تھے۔